अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान करीम की बाबरकत घड़ियों में आप सबका खैर मकदम है। MUL TV की ये कोशिश है कि इस बाबरकत महीने में कीमती और मुफीद पैगामात आप सबके साथ शेयर करे, आप तक पहुँच जाए और सादतों के इस सफ़र में आपका शरीक रहे। आज की ये नशिस्त भी उसी तसलसल का एक हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में जो ज़ीवकार शख्सियत बतौर मेहमान हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी, कीमती गुफ्तगू से हमें इस्तिफ़ादा करना है। वो दर्स व तदरीस की दुनिया का बहुत बावकार नाम है, 29 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उनके अफ़कार में ताज़गी, किरदार में ख़ूबसूरती, गुफ्तगू में वक़ार और मतानत हमेशा झलकती हुई महसूस होती है। मैं अगर ये कहूँ कि इल्म व अदब और सुखन से बहुत पुराना रब्त है, बहुत पुराना वास्ता है, तो ये भी यकीनन गलत ना होगा। और लफ्ज़ों के ज़रिए खुशबू बांटना तो इनका शियार, इनका हमेशा से वतीरा रहा है। हमने जब भी आपको सुना, आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ समेटने को मिला। इल्म व हिकमत के बहुत सारे मोती हमने कशीद किए। आज भी जब आप इनको समात करेंगे और इनकी गुफ्तगू आपके कानों तक पहुँचेगी, तो आप यकीन जानिए कि उर्दू अदब की चाशनी, अदब का सुखन का नूर जो है वो भी आपके सीनों तक उसकी तरसील वो भी ज़रूर होगी। जनाब राशिद हमीद कलियामी, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं हसन बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर के। और एक और एज़ाज़ जो अल्लाह ने आपको नसीब किया, अपने करीम के तर्जमे का एज़ाज़ है। यकीनन ये बहुत कम लोग हैं ऐसे होते हैं और बहुत मुंतखब होते हैं जिन्हें ये एज़ाज़ नसीब होता है। हम बेहद खुशकिस्मत हैं कि हमें आज स्टूडियो में आपका साथ नसीब हो रहा है। मैं तशरीफ़ आवरी पर ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ और खैर मकदम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और आज हमें मुस्तफ़ीद भी फरमा रहे हैं, मुस्तनीर भी फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक की ताईद नुसरत के साथ और उसकी दी हुई तौफीक के साथ शामती हो हमेशा। नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेसत के मकासद को अगर देखा जाए तो उनमें एक अहम मकसद वो तामीर सीरत व किरदार है। हम हुज़ूर की ज़िंदगी का मुतालिया अगर करते हैं तो हमें सबसे पहली जो चीज़ नज़र आती है कि हुज़ूर 40 साल पहले अपनी सीरत और किरदार को पेश करते हैं और फिर जाके हुज़ूर तौहीद का पैगाम देते हैं। तौहीद का पैगाम भी देने का जब वक्त आता है तो हुज़ूर बतौर हवाला पहले अपनी ज़ात पेश करते हैं कि बताइए मेरी ज़ात में कोई कमी या कजी है। जब वो हुज़ूर की ज़ात को तस्लीम कर लेते हैं और आपकी सीरत का, आपके किरदार का इजहार कर देते हैं, उस पर अमानतदारी का, सदाकत का एतबार कर लेते हैं, तब जाकर हुज़ूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम पेश करते हैं। मुझे इससे ये समझ आती है कि इंसान की ज़िंदगी में तामीर सीरत बहुत अहम है। रमज़ान करीम जहाँ इबादत के मामूलात को बदलने के लिए है और यकीनन हमारे बहुत सारे मामूलात बदलते हैं, वहाँ ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी के जो इनफरादी पहलू हैं जिनका ताल्लुक़ माशरे के साथ है वो भी बदलने चाहिए। इसी सिलसिले में हम आज की इस नशिस्त में जनाब राशिद हमीद कलियामी साहब से गुफ्तगू करेंगे। उनसे पूछेंगे कि तामीर सीरत के कौन कौन से गोशे हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए और रमज़ानुल मुबारक का बिलखुसूस इस हवाले से क्या ताल्लुक़ है। किबला, सबसे पहले एक दफ़ा फिर खैर मकदम के साथ मैं सवाल की तरफ बढ़ूँगा। रमज़ान का तामीर सीरत के साथ कोई रब्त है और अगर कोई समझे कि ये रब्त है तो वो क्या हो सकता है? जी रेहान भाई, आपने बहुत ही एक बुनियादी सवाल उठाया है इस सिलसिले में और मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल का ताल्लुक़ महज एक इबादत के साथ नहीं है। इस सवाल का ताल्लुक़ महज अल्लाह पाक के जो अहकाम हैं उनकी ताबेदारी के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी, इंसान के मन और उसके अंदर की तब्दीली के साथ भी इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैं आपसे एक दिलचस्प बात अर्ज़ करूँ कि रमज़ान का आपने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि इसका तामीर सीरत से ताल्लुक़ क्या बनता है। जी, तो आपको ये जान के यकीनन खुशी होगी कि जहाँ पर किताब मुक़द्दस में, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत की बात की, तो अगर आप उन अल्फाज पे गौर करें तो आपको आपके सवाल का जवाब वहीं से मिल जाता है। बिल्कुल ठीक। रब्बे कुदूस इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सयाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप ये देखिए कि अहले ईमान,
آپ پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پہلی قوموں پہ فرض کیے بالکل گئے. ایسے ہی. ساری بات کی. جی لیکن ان روزوں کی فرضیت کا جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، جو لاجک ہے، جو بنیاد ہے، اس کو ساتھ ہی بیان فرما دیا. کیا بات. اور فرمایا لعلکم تتقون. سبحان اللہ. یہ روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں، جی یا رمضان کا مہینہ تمہارے لیے خاص عبادت کا مہینہ اس لیے بنا دیا گیا ہے لعلکم تتقون. سبحان اللہ. وجہ بھی بتا دی. جی وجہ بھی بتا. سبحان اللہ. وجہ کیا بھی بتا. خوبصورت اظہار بیان ہے. جی سبحان کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. واہ. تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. اب آپ یہ کہیے کہ یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت کی جو بنیاد ہے ٹھیک وہ تعمیر سیرت ہے. کیا بات ہے. یعنی متقی ہونے میں ہی تعمیر سیرت جی اسی کے اندر ہے شامل. اسی کے یعنی اسی سے مراد تعمیر کردار ہے، اسی سے مراد تعمیر سیرت ہے، اسی سے مراد تشکیل سیرت ہے. سبحان. آپ اپنے آپ کو اس انداز سے بیان کریں کہ نہ صرف آپ اپنی ذات کے لیے بلکہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ جس دنیا میں بس رہے ہیں، جن لوگوں کے بیچ میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا علاقہ اور واسطہ بنتا ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے سینئرز ہیں، بالکل ٹھیک. ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، آپ اپنی ذات کی حد تک آپ کو کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، ایون کہ آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، آپ کے دل کی خواہشیں کیسی ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ کے زاویے کیا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے اسی لعلکم کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ متقی بن جاؤ. سبحان اللہ. اب سبحان اللہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں گا کہ متقی کیا ہوتا ہے. کیا بات. بتائیے. ہمارے جو قرآن مجید کے ترجمہ نگار ہیں، جی. جو مفسرین ہیں، انہوں نے اس لفظ کے متبادل کے طور پر اردو میں کئی الفاظ استعمال کیے ہیں. بالکل ٹھیک. مثلا متقی کہتے ہیں نیکوکار کو، جی. متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، بالکل ٹھیک. متقی کہتے ہیں بچنے والے کو، متقی کہتے ہیں ڈرنے والے کو. بالکل ٹھیک. لیکن میں اختصار کے ساتھ، چونکہ اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ بھی ہے اس لفظ کے معنی تراشنے میں، تو ہم اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں بے حد محتاط. بھائی واہ 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 واہ. بے حد کیا بات ہے. محتاط. بے حد محتاط. یعنی آپ پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں احتیاط کے اعتبار سے ایک کلائمیکس پہ، ایک بلندی پہ، ایک عروج پہ پہنچ جائیں. واہ بھائی واہ. کہ آپ زندگی کا کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آپ معاشرت کو کسی طریقے سے نبھانا چاہیں، آپ اپنی حیات کے کسی گوشے میں قدم رکھیں، تو آپ کو ہر لمحہ بے حد محتاط ہونا ہوگا. کس اعتبار سے کہ اس میرے کام سے، میرے اس اقدام سے، میری اس سوچ سے، میرے اس عمل سے کہیں ایسے تو نہیں کسی دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ کے خلاف تو نہیں یہ جا رہا، یہ کسی کے لیے دکھ کا باعث تو نہیں بن رہا. کیا بات. کسی کے لیے ناراضی کا باعث تو نہیں بن رہا. واہ. تو یہ محتاط ہونا. سبحان اللہ. یعنی اس کا ایک ریزن بتایا گیا کہ روزے اس لیے رکھے گئے کہ آپ بے حد محتاط ہو جاؤ. پھر روزے کی جو عبادت کے انداز ہے اس کے اندر احتیاط کی ایک جھلک ہمیشہ آپ کو دکھائی دیتی ہے. آپ وضو کرتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ احتیاط کرتے ہو کہ پانی حلق سے نہ اتر جائے. آپ کھانے پینے کی چیزیں اپنے سے دور رکھتے ہو، آپ اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا فاصلے پر رہتے ہو. تو یہ ساری کی ساری احتیاط کی علامتیں ہیں یا احتیاط کا اظہار ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میں نے اہل ایمان پہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ اپنی عمومی زندگی میں ایک محتاط شخص کے طور پر ان کا کردار ابھر کے سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان. آپ کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. اور میں تو ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو ترجمہ القرآن کیا ہے وہ کیا خوبصورت رنگ بکھیرے ہوں گے. میں ضرور انشاءاللہ اسے پڑھنے کی کوشش کروں گا. میں چاہوں گا کہ وہ میں پڑھوں. سر یہ فرمائیے گا، اچھا ہم رمضان المبارک میں جیسے آپ نے محتاط ہونے کا کہا، ہم یقیناً محتاط ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو سال بھر ہم پہ حلال ہوتی ہیں، اللہ نے حلال کر رکھی ہیں، مخصوص اوقات میں وہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ہم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا. مگر
سال بھر حلال چیزیں جب حرام ہوتی ہیں تو ہم دور ہو جاتے ہیں، مگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ سال بھر جو حرام چیزیں ہم ان سے دور نہیں ہوتے۔ دیکھیے اس میں تو آپ کو صرف حدیث شریف کا ایک ہمیں سہارا لینا پڑے گا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اور دیگر الفاظ کو اگر میں سہارا لوں تو جس نے رمضان کے روزے احتساب کے ساتھ، جی احتساب کے ساتھ، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے، جی میں کیا کرتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، میں کس سمت کو چلتا ہوں اور مجھے کس سمت کو چلنا چاہیے، درست، اس احساس کے ساتھ جس نے روزے رکھے تو وہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ نے یہ فرمایا کہ ایک ماہ کے لیے تو ہم حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، حرام تو دور کی بات ہے، جی یعنی یہ بھی ٹریننگ کا ایک انداز ہے کہ حرام سے بچنا تو ہے ہی ہے، عمر بھر کے لیے بچنا ہے، لیکن جو چیزیں رب قدوس نے حلال کی ہوئی ہیں ان سے بھی بچ کے در حقیقت ایک ٹریننگ سے گزارنے کی بات ہوتی ہے نا، بالکل ایسا۔ لیکن جس وقت ایک انسان سال کے ایک مخصوص مہینے میں 30 دنوں میں اس پابندی کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ان ساری اپنے آپ کو ان پابندیوں سے آزاد کر لیتا ہے جو قرآن حکیم نے، جو رب تعالیٰ نے، جو رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ عائد کر رکھی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ رمضان یا وہ روزہ احتساب والا روزہ نہیں رکھا اس نے، بالکل، اس لیے کہ انسان کوئی کام 10 دن 12 دن 15 دن کرتا ہے تو وہ اس کا ایک عادی ہو جاتا ہے۔ اب 30 دن تک آپ نے اگر وہ ایک عمل سے گزرے ہیں اور اپنے آپ کو ایک خاص لائف سٹائل دے دیا ہے، جی میں تو یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ رمضان جو ہے نا یہ ایک خاص لائف سٹائل ہے، یہ واہ واہ واہ، تو آپ نے اپنے آپ کو ایک لائف سٹائل کے اندر ڈال دیا اور ڈھال دیا، جی ہاں، تو اس کے بعد جب ختم ہوا رمضان تو آپ یکدم جس لگا کے اور چھلانگ لگا کے آپ دوبارہ سے پرانے ڈگر پہ آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو روزہ رکھا ہے وہ در حقیقت کوئی نمائشی روزہ تھا، وہ خود احتسابی والا روزہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو اس ٹریننگ کے پروسیس سے گزارنے والا روزہ نہیں تھا۔ تو بس اسی سے ہی میں اپنا اگلا سوال جوڑ دیتا ہوں، تو آخر ایسا کیا ہم کریں کہ رمضان المبارک مستقل کردار سازی کا ذریعہ بن جائے، اور ہماری کردار سازی جو ہے یہ تو ہمارا رویہ ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، مگر ہم ایسا کیا کریں گے کہ جس سے، حالانکہ 21 روز ابھی آپ نے بھی فرمایا اور ایک تحقیق بھی ہے کہ 21 روز جو انسان کام کرتا ہے وہ عادت بن جاتی ہے انسان کی، مگر ہم نہیں بنا پاتے، تو ایسا اب کیا کریں گے کہ جس سے ہمارا کردار بن جائے اور کردار سازی جو رمضان کا مقصد ہے وہ ہو جائے؟ دیکھیے اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم کیا کریں، تو یہ رمضان کے جو ہمارے دینی اعتبار سے معمولات ہیں وہی اس چیز کا جواب بن جاتے ہیں کہ ہم ان کو درست طور پر کریں۔ یعنی آپ یہ کہیے کہ رمضان آپ کو ایک سمت یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو ارلی مارننگ اٹھنا ہے، بالکل جاگنا ہے، جو معمولات ہمارے بن چکے ہوتے ہیں ہمیں اس سے کچھ پہلے جاگ جانا ہے، بالکل ایسے۔ اسی طرح جو شخص اپنی رزق روزی کے حوالے سے فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور مفلوق الحالی والی کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ صبح جاگنا شروع کر دے تو اس کی روزی میں برکتیں آ جائیں گی۔ تو اب رمضان المبارک جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ارلی مارننگ اٹھیں، آپ جاگیں، آپ یہ ایک لائف سٹائل کا یعنی آپ یہ حصہ ہے، بالکل ایسے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ کیا کرے کہ سارا سال اس کی سیرت، اس کے کردار میں مثبت اظہار ملتا رہے ہمیں، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت وہ بوجھل ذہن کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ صبح اٹھتا ہے کہ کیا مصیبت ہے کہ میں صبح اٹھ رہا ہوں، تو پھر تو تعمیر سیرت پورا سال کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ نے ہم نوجوانوں کی عادت اور ان کا جو سوچتے ہیں وہ آپ نے بتا دیا، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ یہی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ صبح سحری کے وقت اٹھ کے تو منہ نہ دھونا کہ اس سے یہ ہوگا کہ نیند اڑ جائے گی اور ہمیں نیند اور کرنی ہے، تو اسی طریقے سے صبح اٹھنا، وہ عادت ڈالنا اپنے آپ کو، پھر صبح آپ کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں، اور
کھانے پینے کے فوراً بعد عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، بالکل ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیفیت ہو جانا. مثال کے طور پر بچے جو ہے وہ والدین کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، والدین میں آپس میں ایک تعاون ہوتا ہے، افطاری کے ٹائم مدد ہو رہی ہوتی ہے، افطاری کے ٹائم مدد ہو رہی ہوتی ہے. دن کو سارا دن انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اب اگر وہ دانستہ طور پر ایسی چیزیں کرتا ہے کہ اپنے آپ کو منع کی گئی چیزوں سے روکتا ہے اور جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے وہ کرتا ہے، تو وہ آپ نے 21 دن کی بات کی، یہ تو 30 دن کا ایک مجاہدہ ہو جاتا ہے. تو 30 دنوں میں جس وقت وہ شعوری طور پر ایک کوشش کرتا ہے، جس وقت وہ دانستگی کے ساتھ وہ اپنے عمل کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا اور اس چیز سے رک جانا ہے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ سال بھر اس پر رمضان کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں. لیکن اگر آپ ہر ایک چیز مجبوری کے ساتھ کر رہے ہیں، والدین نے آپ کو جگا دیا، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو کہیں حاضری لگوانی ہے، آپ کو سوسائٹی اور معاشرے کے افراد کو بتانا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس روزے کے اثرات سال بھر پھر تعمیر سیرت کے حوالے سے ظاہر نہیں ہوتے. میرا اگلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ تو ہم نے جان لیا کردار سازی کا مہینہ ہے اور ہم یہ کر بھی سکتے ہیں، وہ گوشے بتائیے کہ جو کردار سازی کے لیے بہت اہم ہے اور رمضان پھر خاص اس میں معاون ثابت ہوتا ہے، مثلا برداشت ہماری بہتر ہو سکتی ہے، دیگر بہت ساری کوششیں، وہ آپ ارشاد فرمائیے. دیکھیے میں نے تو جیسے عرض کیا کہ یعنی یہ ایک مہینہ مسلمانوں کے لیے تعمیر سیرت، تعمیر کردار کے حوالے سے ایک ریفریشر کورس ہے. ریفریشر کورس آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ خوبصورتی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو یہ اسکرپٹ ان تک پہنچا ہے یا یہ میرے دل میں دیکھ رہے ہیں. میں نے یہاں ابھی لکھا ہے کہ ریفریشر کورس میں نے سوال پوچھنا ہے اور سر نے ارشاد کر دیا. جی، یہ ایک ریفریشر کورس کی شکل اس کو دی جا سکتی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایک مہینہ تک کچھ ایسی چیزوں سے گزارا جائے جو اس کی معاشرتی زندگی اور اجتماعی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے اس کی تربیت میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں یا بڑا بنیادی عنصر کی حامل ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس میں آپ نے صبر برداشت کی بات کی. بالکل ایسے ہی اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل آپ دیکھیں نا انٹرنیشنلی، جن پہ پوری دنیا پریشان ہے، ایسے ہی اس میں ایک مسئلہ یعنی عالمی مسئلہ عدم برداشت کا ہے. عدم برداشت کا ایسا ہی. اب رمضان المبارک جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سکھائی، ہمارے دین نے جو ہمیں سکھائی، ہمارے بڑوں بزرگوں نے جو ہمیں سکھائی، اسلامی لٹریچر سے جو چیز ہم نے اخذ کی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی جھگڑنا چاہے رمضان المبارک میں تو آپ اس سے جھگڑا نہیں کرو. بالکل آپ اسے آگے سے کہو بھائی میں روزے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر وہ جھگڑا کر رہا ہے تو آپ کم جھگڑا کرو. یہ نہیں کہا کہ وہ جھگڑا کر رہا ہے تو آپ سلو جوئی کی کوشش کرو. آپ نے کہا کہ آپ سے جھگڑا نہ کرو، آپ یہ کہو کہ میں روزے سے. کیا بات. اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ اس کا جواب گالی سے مت دو، آپ یہ کہو میں روزے سے ہوں. بھائی واہ واہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا مسئلہ عدم برداشت کا، کسی دوسرے کو برداشت نہ کر سکنے کا، یہ افراد سے افراد تک ہی نہیں ہے، قوموں سے قوموں تک بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اقوام کے درمیان بھی ہے، صرف افراد کے درمیان نہیں ہے، یہ معاشروں کے درمیان بھی ہے، یہ مذہبی طبقات کے درمیان بھی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. جی. تو اب جس وقت رمضان آتا ہے تو اس وقت ہماری مساجد، ہماری عبادت گاہیں، ہماری درس گاہیں، ان کے اندر بھی اگر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے کی بات ہوگی، ایک دوسرے کو گرانے کی بات ہوگی، ایک دوسرے کی مساجد اور عبادت گاہوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طبقہ مومنین، طبقہ مسلمین نے رمضان سے برداشت کا جو سبق لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا. اچھا، یہ مذہبی عدم برداشت جو ہے یہ تو بہت نقصان دہ ہے، اور اگر ہم ہی جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں وہ ہی نہیں سیکھ پاتے تو عام آدمی کا پھر کیا قصور ہوگا؟
دیکھیے ریحان صاحب، میں اس پہ آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہائی لائٹ اس کو زیادہ کیا جاتا ہے کہ مذہبی عدم برداشت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہر سطح پہ ہی عدم برداشت کا عنصر ملتا ہے. معاشی عدم برداشت کی بات بھی ہوتی ہے. اگر آپ اقوام کے درمیان کی بات کریں تو ہاں معاشی عدم برداشت کی باتیں آپ کو بہت نظر آتی ہیں، اور مذہبی طبقات کے درمیان جو عدم برداشت کی وجہ سے جو انتشار، افراتفری اور قتل مقاتلہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو معاشی عدم برداشت ہے اس وجہ سے معاملات ہوتے ہیں. وہ بات بھی بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں جو لوگ مذہب سے وابستہ ہیں ان کو تو کم سے کم اپنے کردار کو بہتر کرنا چاہیے. یہ تو نمائندے ہیں مذہب. یہ پہلو ہے کہ جو مذہب کے نمائندے ہیں، جو مذہب کے پرچارک ہیں، انہیں اپنے اندر برداشت زیادہ سے زیادہ پیدا کرنی چاہیے. اور رمضان یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جھگڑا کر رہا ہے تو آپ اسے کو بھائی میں روزے سے. اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولا، گالی دی، پھر اس کو فجور کیا، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو رسول کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو عدم برداشت سے بچنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، گالی سے بچنا ہوگا، ایک دوسرے کو گرانے کی سازشیں کرنے سے بچنا ہوگا، ایک دوسرے کو رسوا کرنے سے بچنا ہوگا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے کی کوششوں سے بچنا ہوگا. اب آپ جس وقت یہ کریں گے تو اب کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر سکون آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا. اور یہی معاشرے کا، کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے کہ اس کے اندر سکون ہو، ٹھہراؤ ہو، برداشت ہو، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہو، اور دوسرے کے وقتی عمل کو سہ لینے کا ایک ملکہ پیدا ہو جائے. تو اب اگر یہ نہیں ہے تو سوسائٹی اور معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں برداشت کو سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. حضور علیہ السلام کی زندگی سے عدم برداشت کا تدارک اور برداشت کی جو مثالیں ہیں وہ بے تحاشا ہمیں ملتی ہیں. انگنت مثالیں. کوئی ایک مثال آپ ارشاد فرمائی. یعنی حضور علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہے اور بہت کچھ حضور کے ساتھ ہوا، اور حضور چاہتے تو جیسے چاہتے ویسے ہو جاتا، مگر حضور نے کس طرح امت کو یہ درس دیا. اور یہ پھر غیر مسلموں کے لیے بھی ہوگا، ضروری تو نہیں ہے صرف مسلمانوں کے بیچ برداشت کا کلچر. خیر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہر کوئی بھی وصف اگر آپ کا لیں نا، تو ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے نا وہ اسی کی ترجمان ہے. رحمت کی بات کریں آپ، ان سے شفقت کی بات کریں، وہ بھی ہے. اب برداشت کی اگر بات کریں تو ان گنت ہمیں حوالے ملتے ہیں. اور ایسے حوالے ملتے ہیں کہ ہر حوالہ انسان کی پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے حوالہ مانگا، مثال مانگی آپ نے، تو آپ طائف کے سفر کی آپ کے سامنے مثال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جبریل امی جو کہ جن کو فرشتہ وحی بھی کہتے ہیں، جی وہ تمام انبیاء پہ، ہم یہ کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، ان تمام پہ جس نبی پہ جب وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل لے کے آتے رہے. یعنی ان کا آنا جانا زمین پہ بڑا کثرت کے ساتھ رہا. درست بات. آپ حضرت جبریل امی کی زندگی سے یا ان کی ذات سے کوئی ایک مثال بھی نہیں لا سکتے کہ جس میں انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا ہو کہ اے میرے مخاطب، اگر آپ کہو تو میں دو پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دوں اور اس کے بیچ میں جتنی مخلوق ہے جو قوم ہے ساری کی ساری اس کے اندر زندہ درگور دفن ہو جائے. واہ واہ. لیکن ایک موقع پر انہوں نے کہا. وہ کون سا موقع تھا؟ وہ طائف کے ان مصائب اور آلام کا موقع تھا کہ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہاں کے جو وہ سردار تھا اس قبیلے کا، اس نے بچوں کو جمع کر کے تو آپ کے پیچھے لگایا کہ وہ آپ پہ پتھر برسائیں، تو آپ کو لہولہان کر دیا گیا. آپ کے ایڑی مبارک جب آپ چل رہے تھے تو وہ ایڑی مبارک جو ہے اس کے ساتھ جوتا
चिपक रहा था। किस वजह से? कि वो जो खून टपक टपक के पाँव पे, एड़ियों पे गिरा था, तो उस खून के जो सयाल मादा था उसकी वजह से आपका नाल मुबारक, आपका जूता मुबारक और आपकी एड़ी आपस में चिपक जाते थे। तो इस मौके पे जिब्राइल ने कहा कि अगर आप इरशाद फरमाएं ए मोहम्मद, तो मैं पहाड़ के दोनों पहाड़ों को आपस में जोड़ दूं, इस कौम को यहीं पे जिंदा दफन कर दूं। लेकिन उस वक्त भी आका करीम अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त और आपका हौसला और आपका हिल्म और ये जो चीज़ें थीं वो इंसानियत के लिए मशअल राह हैं कि आपने फरमाया कि नहीं हो सकता है कि इनमें से भी कोई ऐसा हो जो अल्लाह का नाम लेवा हो और जो हमारी रसालत पे यकीन रखते हैं। तो आपने उनके लिए भी बद्दुआ नहीं फरमाई, आपने उनके लिए कोई सख्ती नहीं फरमाई, आपने उस सारे सितम को, सारे जुल्म को, उस सारी जौर को, सारी जफा को बहुत ही कमाल के साथ बर्दाश्त किया। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए अपने करीम आका के किरदार पर। सुभान अल्लाह, सुभान। और यही वो किरदार था कि फ़तह मक्का पर फिर आपने मुशाहिदा किया कि साल हर साल के दुश्मन आपको उन्होंने, आप अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें तोलाका फरमा दिया, आज़ाद कर दिया और उनसे कोई बदला जो है वो नहीं लिया। और हुजूर की यही हिकमत अमली, यही किरदार उसने फिर दुनिया भर को वाज़े किया कि लीडर ऐसे होते हैं, कायद ऐसे होते हैं। हुजूर, आखिरी सवाल की तरफ मुझे जाना है। अखलाक की इस्लाह अगर न की जाए और इबादत पर ज़ोर रखा जाए तो आप समझते हैं कि इबादत का मकसद पूरा हो गया और इस कुछ हासिल होगा हमें अखलाक अगर बेहतर नहीं होंगे? देखिए, इबादत का तो असल मकसद ही अखलाक की बेहतरी है। और बदकिस्मती से हमारे माशरे को ये समझाया गया ना, वो अखलाक ये समझाया गया कि आप ज़ुबान से जो कुछ बोल रहे हैं वो अखलाक है। यानी गुफ्तगू का मीठा होना, गुफ्तगू में नरमी जो है उसको अखलाक कहा जाता है। ये सोसाइटी को बताया गया। हालांकि अखलाक से मुराद ये नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी की सारी आदत हैं। बिल्कुल ऐसा उसमें आपका सोना जागना है, उसमें आपका चलना फिरना है, उसका आपका मुस्कुराना है, आप के आँखों की हंसी है, आपके होंठों की मुस्कराहट है, उसमें लोगों से मेल जोल है, उसमें आपकी तिजारत है, आपकी माशरत है, आपकी मईशत है। ये सारी चीज़ें जो कुछ आप एक्ट कर रहे होते हैं, जो आप कुछ करके दिखा रहे होते हैं, वो सारे का सारा आपके अखलाक के ज़ुमरे में आता है। अब ये है कि अखलाक की बेहतरी के लिए रमज़ानुल मुबारक जो है वो क्या किरदार अदा करता है, या इबादत हमारी उनको कैसा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये समझें कि क्या अगर हम रब ताला के हुजूर सजदा करेंगे तो उससे रब की रबूबियत जो है वो कुछ मज़ीद बढ़ के आ जाएगी, नुमायाँ हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे सजदों, हमारे रुकू, हमारे क़याम, हमारे हाथ बांधने और इन चीज़ों से, या हमारे भूखा रह लेने से, या हमारा पानी न पीने से, प्यासा रह लेने से क्या रब ताला की रबूबियत में कोई इजाफा हो जाने? नहीं। अल्लाह पाक ने ये जो कुछ भी फ़राइज़ हम पे आयद किए हैं, वो नमाज की शक्ल में है, वो रोज़े की शक्ल में है, वो ज़कात की शक्ल में है, वो हज की शक्ल में है, या किसी और अंदाज में है, वो बुनियादी तौर पर इंसानों के अखलाक को संवारने का एक बुनियाद है, एक करीना है। कि आप इस तरीके से, आप देखें ना, नमाज की हम बात करते हैं तो वो भी अखलाक की इस्लाह की यूँ बात करती है कि आपका दुश्मन भी आपके कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा होता है। ऐसे ही जिसे आप पसंद नहीं करते वो भी आपकी उसी सफ़ में मौजूद होता है, जहाँ एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद एयाज, जो आपका मुलाजिम है, जो सारे दिन आपके दरवाजे के बाहर नंगे फर्श पे बैठा रहता है, आपके हुक्म का मुंतज़र। लेकिन जब वो नमाज के लिए आता है तो आपके टखने के साथ टखना जोड़ के खड़ा होता है, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। और अगर वो पहले पहुंचा है तो वो ज्यादा नुमाया जगह पे होगा, और आप देर से पहुंचे तो आप पीछे हों। तो ये अखलाक है ना। और अगर आपकी एक रकत रह गई तो सदा में फिर खड़े भी होंगे और वो बैठा होगा, वो बैठा होगा, उसके सामने आप खड़े होंगे। जी, ऐसे ही। तो अब नमाज भी जो है वो अखलाक का दर्स देती है। रोज़ा है तो जिस वक्त आप अफ्तारी करते हैं तो आमतौर पर सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं। आप तरावीह के लिए जाते हैं तो वहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं। नमाज बा जमात के लिए जाते हैं तो वहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये भी आपके अखलाक को बेहतर बनाने का एक तरीका है। फिर यानी सोशल इंटरेक्शन जो है ना, रोज़ा जो है और नमाज,
وہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے، سوشل انٹریکشن کو. بالکل آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جی ہاں، افطاری کرنے اور کرانے کی شکل میں، نماز با جماعت کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، جی اور دیگر اس طرح کی چیزوں کے جی ہاں، معاملات میں. بالکل ایسے ہی. پھر اسی طرح اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے رمضان المبارک جو ہے وہ صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتا ہے. ماشاء اللہ. اس میں ہم زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس وجہ سے کہ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب دگنا چگنا ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے، تو ہم اس میں صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں. پھر اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر اس میں بھی اپنی مٹھی نہیں کھولتا تو ایک جگہ جا کے اس پہ پابندی لگا دی کہ بھئی اب عید کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ فطرہ ادا نہ کرو. بالکل یعنی ایک منیمم صدقہ آپ نہ کرو. اگر آپ بہت کھلی فیاضی نہیں کر سکتے، اگر آپ سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک بڑا فلانتھروپسٹ نہیں منواتے بتاتے، تو کم سے کم ایک چھوٹی سی اماؤنٹ یا چھوٹی سی جنس کی شکل میں آپ ضرور لوگوں کو دو. اور وہ دینا صرف اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی دینا ہے، وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی دینا ہے، وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی دینا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ جس کی عمر 1 دن ہے یا چند گھنٹے ہے اس کی طرف سے بھی دینا ہے، تاکہ آپ کے اخلاق سنوریں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو دینا ہے نا، یہ جو بانٹنا ہے، یہ جو تقسیم کرنا ہے، یہ کسی کو نوازنا ہے، کسی کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، اس کے دکھ درد میں کام آنا ہے، کسی کے رخسار پہ ڈھلکتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھنا ہے، کسی کے اداس چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنی ہے، کسی کے اجڑے ہوئے دل کو بسانا ہے. تو یہ ذمہ داری صرف آپ کی نہیں، آپ کی بیوی کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، 1 دن کے بچے کی بھی ہے. آپ اپنا ایک ایسا کلچر ڈیولپ کرو کہ پورا گھرانہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات میں، تقسیم کرنے میں، بانٹنے میں لگ جائے، اس کی عادت بن جائے. اور جو عادت ہوتی ہے اسی کو اخلاق کہتے ہیں. ہم جسے عادت کہتے ہیں عربی میں اسے اخلاق کہتے ہیں. کیا بات ہے، خوبصورت پیغام، بہت ہی خوبصورت پیغام. اور ہماری ساری گفتگو میرا خیال ہے اسی نقطے پر آ گئی کہ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم بے حد محتاط ہو جاؤ. سبحان اللہ. سر آخر میں جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ نعت کے کچھ اشعار جو ہیں ہم اکثر آپ سے سنتے ہیں، اور آپ کے لہجے کی حلاوت تو ہمیں تو محسوس ہوتی ہے، تو کیوں نہ MEWorld TV کے ناظرین بھی آج محسوس کریں، ان کے ساتھ بھی یہ برکتوں کا سفر جو ہے اسی طرح جاری رہے. یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس لیے یہ سوال کر دیا کہ میرا تعلق چونکہ نعت ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے ہے، جو منہاج یونیورسٹی کا ایک موقر ڈپارٹمنٹ ہے. آپ نے یہ سوال کیا تو تحت لفظ میں آپ کو اقبال کے، کیا بات ہے، اقبال کا ایک نعتیہ بند آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. واہ. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. سبحان اللہ. اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خم بھی نہ ہو. اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. واہ واہ واہ. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، جناب راشد حمید کلیامی کی خوبصورت گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے. حضرت علامہ کا یہ بند سنا. میں بھی آخر پر حسب روایت ابو الحسن خاور کے چند اشعار اور آپ سے اجازت چاہوں گا. بارش رحمت انوار یہاں تک نہ رہے، بارش رحمت انوار یہاں تک نہ رہے، اے خدا نعت فقط حرف و زباں تک نہ رہے. واہ واہ. اے خدا نعت فقط حرف و زباں تک نہ رہے، اے میرے آتش فارس کو بجھانے والے، اے میرے آتش فارس کو بجھانے والے، اس طرح ہجر بجھا دے کہ دھواں تک نہ رہے. واہ واہ. اے میرے آتش فارس کو بجھانے والے، اس طرح ہجر بجھا دے کہ دھواں تک نہ رہے. اور شعر دیکھیے، آپ کہہ دیں تو وہی پلٹ آئے عصر بہار. آپ کہہ دیں تو وہی پلٹ آئے عصر بہار، اور پھر عصر کے ڈھلنے کا گماں تک نہ رہے. واہ واہ واہ. اور پھر عصر کے ڈھلنے کا گماں. ابو الحسن خاور تو ہمیشہ ہی جدت مضامین، سبحان اللہ، کیا کہنا چاہیے، عادی ہیں. وہ نئے سے نیا مضمون لاتے ہیں، خوبصورت مضامین لاتے ہیں. صاحب شک کمر جس پہ عنایت کر دیں،
صاحب شک کے کمر جس پہ عنایت کر دیں، صاحب شک کے کمر جس پہ عنایت کر دیں، وہ اگر آئینہ جوڑے تو نشاں تک نہ رہے. واہ 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 واہ، وہ اگر آئینہ جوڑے تو نشاں تک نہ رہے. بہت اچھا. سینہ سنگ میں حشرات بھی پڑھتے ہیں درود. سینہ سنگ میں، کیا بات. حشرات بھی پڑھتے ہیں درود. واہ. زمزم نعت کے پتھر کی زبان تک نہ رہے. واہ 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 واہ. زمزم واہ، نعت کے واہ. پتھر کی زبان تک نہ رہے. بہت عمدہ. ایک شب سیر کو نکلے تھے شہ کون و مکان. ایک شب سیر کو نکلے تھے شہ کون و مکان. ایک شب سیر کو نکلے تھے شہ کون و مکان، اور پھر کون و مکان تک نہ رہے. واہ 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 واہ. ایک شب سیر کو نکلے تھے شہ کون و مکان، بہت اچھا. اور پھر کون و مکان تک نہ رہے. روز محشر تھا میرا نام ثنا خانوں میں. روز محشر تھا میرا نام ثنا خانوں میں، یعنی یہ شعر میرے ایک جہاں تک نہ رہے. واہ واہ. یعنی یہ شعر میرے ایک جہاں تک نہ رہے. ناظرین مکرم، آج کا یہ پروگرام یقیناً بہت مفید تھا. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. جناب راشد حمید کلیامی کی ادب کی چاشنی جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آپ کو محسوس ہوگی، سارے پروگرام میں جتنی گفتگو انہوں نے فرمائی، اردو ادب کی حلاوتیں آپ نے محسوس کی، اور اب آپ کو لگا ہوگا کہ کتنی خوبصورت زبان ہے. اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ جلد کسی اور نشست میں کسی اور اہم موضوع پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.